रिचर्ड डॉकिंस ने अपनी किताब द गॉड डिल्यूजन में पूरी किताब के अंदर उसने रसल का नाम, इसी तरीके से इमैनुअल कांट का नाम, इसी तरीके से फ्राइड का नाम, कार्ल मार्क्स का नाम, ये सिर्फ बरकत के लिए लिया है इन्वर्टेड कॉमा में। असल में जिसको उसने फॉलो किया है वो चार्ल्स डार्विन है, जो समझ ले उसका मुर्शिद आजम है, जिसकी बुनियाद पे उसने वो सारी किताब जो है वो सारा अपना मुकदमा पेश किया है। चार्ल्स डार्विन की ये किताब ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, यानी मुख्तलिफ जानदारों का वजूद में आना कुदरती चुनाव के अमल के जरिए से। ये कुदरती चुनाव या एवोल्यूशन या नेचुरल सिलेक्शन क्या है वो मैं बाद में बताता हूं। ये 1859 के अंदर किताब छपी, 1859 में। और ये बात बिल्कुल हकीकत है कि सदियों से मुनकरीन खुदा को जो दलील नहीं मिलती थी कि इतनी ज्यादा 20 लाख के करीब मखलूकात जमीन पर कैसे आबाद हो गई, और वो अटकल पच्चू से बात करते थे, एक बुनियादी और मजबूत दलील उनको मिल गई डार्विन की इस थ्योरी की शक्ल में। है थ्योरी है, डार्विन ने दावा नहीं किया कि प्रैक्टिकली ऐसे हुआ, उसने कहा ये मेरी थ्योरी है, हाइपोथेसिस है, ऐसा ही हुआ होगा। अब ये नेचुरल सिलेक्शन जो है इसको समझ लें, कुदरती चुनाव को या एवोल्यूशन को, इर्तिका को। तो डार्विन का नजरिया यह है कि शुरू में कहीं से एक जानदार वजूद में आ गया। अब ये मिसिंग लिंक है कि कैसे आया उसको छोड़ें, वो बाद में हम डिस्कस करते हैं। बहरहाल एक जानदार वजूद में आ गया और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ जो उस जानदार पे हालात और वाकयात आए उसके जरिए उसकी एवोल्यूशन होती रही, और जो उसकी नस्ल आगे प्रोड्यूस हुई, जिन जानदारों ने हालात और वाकयात जो जमीन पर बरपा हुए उनको सस्टेन कर लिया, तूफानों को, इसी तरीके से जलजलों को, और इर्द गिर्द के हालात को जो लोग सस्टेन कर गए, जो जानदार, वो जिंदा रह गए और बाकी वक्त के साथ साथ खत्म होते चले गए। तो इस पूरे प्रोसेस को वो कहते हैं एवोल्यूशन, और कुदरती चुनाव हुआ, नेचुरल सिलेक्शन। तो हर नस्ल जो है इस तरीके से आगे शिफ्ट होती चली गई, और करते करते इस वक्त 20 लाख मखलूकात जो है वो रूए अर्ज पर मौजूद है। और उसका ये दावा है कि ये जो ज़राफ़े हैं ये हिरन से बन गए हैं। हिरन जो है ये अपनी गर्दन लंबी करके पत्ते तोड़ने की कोशिश करते रहे, हत्ता कि इनकी गर्दन लंबी होती गई नस्ल दर नस्ल, और इतनी बड़ी गर्दन बन गई। ये तो कुछ नहीं, जो आगे उसने बात की है कि मछलियां जो है आहिस्ता आहिस्ता पानी से निकली और रेप्टाइल्स की शक्ल इख्तियार कर गई। ये मगरमच्छ और एलिगेटर्स, और इस तरह मछली पानी से निकले तो जिंदा रहती है, कहते हैं जो जिंदा रह गई, अब ये हाइपोथेसिस है, जो जिंदा रह गई वो रेप्टाइल्स की शक्ल इख्तियार कर गई। और इससे बड़ा मजाक के कि ये रेप्टाइल्स आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने अपने हाथों को हिलाना शुरू किया तो परिंदों की शक्ल इख्तियार कर ली। अब देखें, हम लोग हंस रहे हैं इसलिए कि हम जिस जदीद दौर में बैठे हैं, हमें साइंटिफिक फैक्ट्स के जरिए कितनी रियलिटीज मौजूद, हमें पता है कि ये जिंदगी कितनी कॉम्प्लेक्स है। उस जमाने में लोगों ने इसको अडॉप्ट कर लिया। लेकिन डार्विन ने उस किताब के अंदर यह इंसाफ किया कि उसने उस किताब में एक चैप्टर बांधा है डिफिकल्टीज इन थ्योरी, कि मेरी ये जो थ्योरी है इसमें जो मुश्किलात मुझे पेश आ रही हैं, उसमें सबसे बड़ी मुश्किल उसने कहा कि अगर किसी एक मिसाल से भी यह बात साबित हो जाए कि कोई भी पेचीदा जानवर या कोई ऑर्गन, कोई उज़्व बगैर इर्तिकाई तब्दीलियों के खुद ब खुद बन सकता है अचानक, तो मेरी ये सारी की सारी थ्योरी गलत साबित हो जाएगी। और मजे की बात है, उस पूरी किताब के अंदर उसने इस बात का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया कि पहला जानदार किस तरह वजूद में आया, क्योंकि वहीं से तो सारा मामला स्टार्ट हुआ। इसी तरीके से अल्लाह का शुक्र है कि उसने यह भी दावा नहीं किया कि जमीन पर जो जिंदगी है यह हमेशा से है, तब भी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती। उस वक्त तो उसको नहीं पता था, वो तो बाद में बिग बैंग थ्योरी के जरिए ये सारी डिटेल जो मैंने मसला नंबर 60 में हु इज अल्लाह में बताई है कि ये अब एस्टेब्लिश हो चुका है साइंस के अंदर ये बात कि कायनात पैदा की गई है, हमेशा से नहीं है।
یہ پیدا ہوئی ہے. جب کوئی چیز پیدا ہوئی ہے تو پھر کوئی کریٹر بھی ہے. تو ڈارون کا وہ دعویٰ جو ہے وہ 5 سالوں کے اندر ہی غلط ثابت ہو گیا اس کی کتاب کے آنے کے بعد. اسی دور میں بہت بڑا ایک بیالوجی کی فیلڈ کا سائنٹسٹ تھا, اس کا نام ہے لوئی پاسچر. اس نے اس کے جو یہ دعوے کی بنیاد ہی اکھاڑ دی اور اس نے یہ ثابت کیا تجربات کے ذریعے کہ یہ بات امپاسبل ہے کہ کوئی بھی میٹر خود بخود کسی جاندار کی شکل اختیار کر لے. ایون کوشش کر کے بھی کسی بھی مٹیریل کے ساتھ کوئی جاندار نہیں بنایا جا سکتا. اب اس کو آسان الفاظ میں آپ سمجھ لیں کہ انڈے میں سے چوزا نکلتے تو ہم لوگوں نے دیکھا ہے. انڈا توڑ کے لیسدار مادہ دیا جائے, دنیا جہان کے سارے انٹلیکچوئلز اکٹھے ہو جائیں, اس لیسدار مادے سے ایک چوزا تو بڑی دور کی بات چوزے کی چونچ بنا کے بتا دیں, نہیں بنا سکتے. تو جب یہ کام کرنے سے نہیں ہو سکتا تو خود بخود کیسے ہو رہا ہے؟ جو کام کرنے سے نہ ہو وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ پہلے یہ سپونٹینیس جنریشن کا کنسپٹ پایا جاتا تھا جب لوگوں کو سائنس کی اتنی نو ہاؤ نہیں تھی. لوگوں میں عقیدہ تھا کہ یہ کیچڑ میں سے مینڈک خود بخود بن جاتے ہیں. وہ تو اب پتا چلا کہ مینڈک جو ہے ڈورمنٹ پوزیشن میں کئی مہینوں کے لیے زمین میں چلے جاتے ہیں اور برسات کے موسم میں باہر نکلتے ہیں. وہ یہ کہتے تھے جی وہ کیچڑ کی شکل کے ہوتے ہیں تو اسی میں سے بن جاتے ہیں. اب ان کو کیا پتا کہ یہ زندگی کتنی کمپلیکس ہے. اس وقت خوردبین تو مائکروسکوپ تو دریافت ہی نہیں ہوئی تھی. یہ تو بعد میں پتا چلا کہ یہ زندگی کتنی کمپلیکس ہے. اسی طریقے سے لوگوں کا یہ کنسپٹ تھا کہ جو گوشت ہے اس میں سے خود بخود چھوٹے چھوٹے کیڑے بن جاتے ہیں. یہ تو بعد میں جب الیکٹرانک مائکروسکوپ دریافت ہوئی تو لوگوں نے دیکھا بھائی وہ چھوٹے چھوٹے کیڑے گوشت میں سے نہیں بنتے. گوشت کے اوپر جو مکھیاں ان کے پاؤں کے ساتھ آ کے جو لارواز کے انڈے آتے ہیں وہ ان میں سے وہ لارواز نکلتے ہیں. اب وہ نیکڈ آئی سے تو نہیں دیکھے جا سکتے تھے. تو لوگوں نے کہا جی گوشت میں سے خود بخود کیڑے پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو اس طرح پھر الحمدللہ بیالوجی کا یہ لا تو بالکل فائنل ہو چکا ہے کہ لیونگ تھنگس کین نیور بی پروڈیوسڈ فرام نان لیونگ تھنگس. زندہ چیزیں کبھی بھی مردہ سے نہیں بنائی جا سکتی, زندہ ہی میں سے زندہ نکلے گا. انڈا مرغی ہی دے گی, اس انڈے کو آپ مشین میں رکھیں, مرغی کے نیچے رکھیں, جہاں سے مرضی, لیکن انڈا جو ہے وہ مرغی نہیں دینا ہے. زندہ چیز میں سے ہی یہ چیز نکلنی ہے. یہ بیالوجی کا لا فائنل ہو چکا ہے. اور دوسرا لا بیالوجی کا یہ فائنل ہو چکا ہے کہ تمام زندہ چیزیں پانی سے پیدا ہوئی ہیں, جو الحمدللہ قرآن پاک میں سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30 میں بھی موجود ہے. 8 سے 1400 سال پہلے جب کسی کو گمان بھی نہیں تھا, اس زمانے میں اگر یہ قرآن کہتا نا کہ تمام زندہ چیزیں ریت سے پیدا ہوئی ہیں تو بات سمجھ آنے والی تھی. وہاں تو عرب کے ریگستانوں میں ریت ہی ریت تھی اور پانی تو ہے ہی بڑا مشکل تھا. تو یہ کسی کے دماغ میں کیسے بات آ گئی اگر معاذ اللہ یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہو تو. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 30 وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا. افلا یؤمنون, کیا اب بھی تم ایمان نہیں لے کر آؤ گے؟ تو یہ 2 لاز الحمدللہ بیالوجی کے فائنل ہو چکے ہیں. اور اب اس سٹوری کا ڈراپ سین آیا جب 1950s میں, ہم بڑے خوش نصیب دور میں ہیں 2014 میں, 1950 کے بعد یہ سارا کولیپس آف ایتھیزم اور کولیپس آف ڈارونزم ہونا شروع ہوا ہے صحیح معنوں میں. 1950s میں ڈی این اے جب دریافت ہوا, جینز کی سٹرکچر دریافت ہوئی تو لوگوں کو پتا چلا کہ بھائی لائف تو بڑی کمپلیکس ہے. ایک چائے کے چمچ میں اتنے جینز آتے ہیں کہ اگر ان میں ڈیٹا لکھا جائے تو اتنا ڈیٹا سٹور ہو سکتا ہے کہ تاریخ انسان میں آج تک جتنی کتابیں لکھی گئیں یا جتنی لکھی جائیں گی تمام کا ڈیٹا ان جینز میں سٹور ہو سکتا ہے. اور ڈی این اے میں یہ سارے کے سارے معاملات, جو آج ڈی این اے ٹیسٹ بھی ہوتا ہے, یعنی اگر کسی کا ڈی این اے کا سیمپل لے لیا جائے تو بتایا جا سکتا ہے اس کی آنکھوں کا رنگ کیا ہے, اس کے چہرے کی شیپ کیسی ہے, اس کی کھال کی کلر کیسا ہے. اس طریقے سے پورے جسم کو دیکھ کے انسان کے جتنے فیچرز ہیں وہ ڈی این اے سٹرکچر سے پتا چل سکتے ہیں. تو یہ پورے کا پورا کوڈک فارم میں موجود ہے ڈی این اے کے اندر, ڈیزائن کی ہوئی چیز. تو یہ اس وقت تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا, خوردبین بھی نہیں تھی. یہ تو خوردبین کے ذریعے جب چیزیں دیکھی گئیں کہ ایک سیل, ایک خلیہ جو بیسک یونٹ ہے انسان کا, کسی بھی زندہ چیز کا خلیہ, جو 1 ملی میٹر کا بھی 1000واں حصہ ہوتا ہے, دوربین کے ذریعے جب اس کو خوردبین کے ذریعے اور پھر الیکٹرانک مائکروسکوپ 1960 کے قریب جو ہے بنائی گئی, جب دیکھا گیا تو پتا چلا کہ بھائی ایک خلیہ اتنا کمپلیکس ہے,
اس میں ایک پورا اس کا پاور جنریشن سسٹم ہے، پورے اس کے اندر بیریئر لگے ہوئے ہیں، پوری کنٹرولنگ سسٹم، کنٹرول روم موجود ہے۔ تو حیران کن بات ہے، سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ ایک خلیہ، اس کے اندر جتنا کچھ موجود ہے، اگر اس کو ہم ان تمام چیزوں کو پریکٹیکلی بنائیں تو نیو یارک سٹی جتنی جگہ چاہیے ایک خلیہ بنانے کے لیے، جتنی چیزیں ایک خلیے کے اندر رکھی ہوئی ہیں، نیو یارک سٹی، یہ ایک خلیہ بھائیو، ایک خلیہ۔ چلو بنا تو لیں گے، اس میں زندگی کہاں سے ڈالنی ہے؟ ایک خلیہ۔ تو انسان کے جسم میں ایک خلیہ نہیں ہے، سینکڑوں بھی نہیں ہے، لاکھوں بھی نہیں ہے، کروڑوں بھی نہیں ہے، اربوں بھی نہیں ہے، 100 ٹریلین سیلز ہر انسان کے جسم میں موجود ہے، اور 1 ٹریلین 1000 ارب کے برابر ہوتا ہے، 1000 بلین، اور 1 ارب اتنا بڑا فگر ہے کہ کوئی شخص 24 گھنٹے اگر 1 2 3 4 5 6 یہ گنتی گنتا رہے تو 25 سے 30 سال لگیں گے 1 ارب گننے کے لیے۔ یہ 1 ارب ہے، 1000 ارب ہوگا تو 1 ٹریلین، اور 100 ٹریلین سیلز ہر ایک انسان، جو ہم یہاں 100 کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک کے جسم میں 100 ٹریلین سیلز موجود ہیں۔ اور سائنٹسٹ کہتے ہیں یہ اتنا بڑا فگر ہے کہ اگر انگلینڈ جیسے 30 ملک ہوں اور 30 کے 30 درختوں سے پر ہوں تو 30 انگلینڈ کے ملکوں کے درختوں کے پتے جتنے ہوں گے وہ 100 ٹریلین ہے، یہ ایک انسان کے جسم میں۔ تو یہ صرف سیلز ہیں، ان سیلز تک خوراک جاتی ہے بھائی خون کے ذریعے، جو نسیں ہمارے جسم کے اندر، ایک انسان کے جسم میں اتنی نسیں ہیں کہ 2.5 چکر پوری زمین کا سرکمفرنس کور کیا جا سکتا ہے، 1,00,000 کلومیٹر۔ 10,000 لیٹر خون روزانہ ہمارا دل 1,00,000 دفعہ دھڑک کے پمپ کرتا ہے۔ ادھر کوئی بیٹری لگی ہوئی ہے یا ہم خود چلا رہے ہیں؟ اتنا کمپلیکس فینومین۔ اب اس پہ میں بولوں تو گھنٹوں چاہیے۔ ہو از اللہ اور منکرین خدا کو دلائل کے ذریعے دعوت، وہ لیکچر دیکھ لیا جائے، اس میں میں نے یہ بہت بڑے بڑے حیران کن فگرز جو ہیں نیشنل جیوگرافک اور ڈسکوری چینلز نے جو یہ چیزیں ریلیز کی ہیں بالکل اسٹیبلش ان کے ذریعے بتائیں۔ اسی طریقے سے بھائیوں، ایک انڈے کو صرف کنسیڈر کریں، ایک انڈا جس کے ذریعے چوزا بنتا ہے، وہ اگر ٹوٹ جائے اس میں سے کوئی چوزا نہیں بنا سکتا۔ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے انڈے کا مٹیریل نہیں بنا سکتی، مٹیریل دے دیتے ہیں ہم انڈے کا اور کہتے ہیں اسے چوزا بنا کے بتاؤ۔ تو بھائیوں کو ایک انڈا روزانہ اربوں انڈوں میں سے مرغیوں کے چوزے، کووں کے چوزے، کبوتروں کے چوزے، ٹھیک ہے، چیلوں کے چوزے، اور کتنے، یہ ایون مکھیاں، یہ ایک ڈریگن فلائی جس کو ہم ہیلی کاپٹر کہتے ہیں پنجابی میں، یہ بھی ایک بال پوائنٹ کے نقطے جتنا ایک انڈا ہے جس میں سے نکلتی ہے، اور اس کے ایک ڈھیلے میں 25,000 آنکھیں ہوتی ہیں، 50,000 آنکھیں ہیں ڈریگن فلائی۔ ڈریگن فلائی کا کوئی ماڈل نہیں ایگزیکٹ بنا سکتا، زندہ ڈریگن فلائی بنانا تو بڑی دور کی بات، اور یہ کہنا کہ ایک انڈے میں سے ڈریگن فلائی خود بخود بن جاتی ہے، تو بھائی جو کام خود بخود ہو سکتا ہے وہ تو پھر کرنے سے بھی ہو سکتا ہے، تو سارے مل کے ایک ڈریگن فلائی کا ایک پاری بنا کے بتا دیں۔ پھر ایک بیج جس کو زمین میں بویا جاتا ہے وہ اپنے سائز سے 6 ارب گنا بڑا، اور بعض کا 10 ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے۔ زمین سے وہ خوراک، اور زمین وہاں سے کم بھی نہیں ہوتی، سورج کی روشنی سے اپنی خوراک تیار کرتا ہے۔ 100 فٹ اونچے درخت، اس سے بھی زیادہ اونچے ہوتے ہیں، اوپر کے پتوں تک بھی پانی زمین سے پہنچتا ہے، موٹریں لگی ہوئی ہیں، اور ایک درخت تو ہے نہیں ہے، ٹریلینز آف ٹریز دنیا میں موجود ہے، اور پھر ان پہ فروٹ لگتا ہے، ان کی ٹائمنگ ہوتی ہے۔ ایک بیج اتنا ڈیٹا سٹور کر سکتا ہے کہ دنیا کی کوئی ہارڈ ڈسک اتنا ڈیٹا سٹور نہیں کر سکتی۔ یہ پورا فینومینا کہ درخت کب پکے گا، اس پہ جب پھل کب لگیں گے، اس کے پتوں کی شیپ کیا ہوگی، اس کے تنوں کا سائز کیا ہوگا، ایک ایک انفارمیشن جو ایک درخت کو دیکھ کے آپ لکھ سکتے ہیں وہ ساری بیج کے اندر تو موجود ہے۔ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک بیج بنا کے بتا دیں، تو اگر نہیں بنا سکتے تو کہیں گے خود بخود تو ہو رہا ہے، جو کام کرنے سے نہ ہو رہا ہو وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بھائیو 1950 میں یہ الحمدللہ ڈی این اے کی سٹرکچر اور یہ جینز وغیرہ دریافت ہوئے، تو ان سائنٹسٹ کو نوبیل پرائز بھی دیا گیا، اور یوں ایوولوشن والا جو چکر تھا وہ معاملہ جو ہے وہ ختم ہوا۔ تو اب انہوں نے پھر ایک نیا سٹیپ لیا، انہوں نے کہا کہ اب چونکہ سائنس ترقی کر گئی ہے، تو یہ تو بیکورڈ لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ جی اب ڈی این اے کا پتہ چل گیا نا، وہ 4 باتیں ہاتھ لگ جائیں تو پھر بندہ جو ہے وہ
پھٹکڑی پاس ہو تو ایک دکان تو کھول ہی لیتا ہے انسان. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ڈی این اے دریافت ہو گیا تو لائف تو بڑی کمپلیکس ہے. اور وہاں پہ پھر موومنٹ چل گئی, انٹیلیجنٹ ڈیزائن موومنٹ امریکہ کے اندر. ڈارون کے اگینسٹ انہوں نے انٹیلیجنٹلی ڈیزائن, یہ چیزیں ہیں, انہوں نے انٹیلیجنٹ ڈیزائن موومنٹ چلائی وہاں پہ لوگوں نے کہ یہ تمام چیزیں کسی گاڈ نے کریٹ کی ہیں. یہ ڈی این اے کی سٹرکچر تو اتنی کمپلیکس ہے. تو انہوں نے کہا اچھا یہ جو ایوولوشن ہوتی ہے یہ ڈی این اے کی تبدیلی کی وجہ سے ہوتی ہے, اور اس کے لیے ایک ٹرم ڈیوائس کی انہوں نے میوٹیشن, کہ میوٹیشن کا ایک عمل ہے کہ بیرونی مداخلت کے ذریعے ڈی این اے کی سٹرکچر میں چینج آتا ہے, اس کی وجہ سے یہ مچھلیوں سے ریپٹائلز اور ریپٹائل سے پرندے بننے شروع ہو گئے. اب بات جو ہاتھ لگ گئی تو انہوں نے یہ بات کی. تو میوٹیشن کو بھی سمجھ لیں, میوٹیشن یہ ہے کہ کسی بھی کیمیکل ایفیکٹ سے یا ریڈیشن کے ایفیکٹ سے ڈی این اے کی سٹرکچر کو ڈسٹرب کیا جائے. تو یہ ریکارڈڈ بات ہے کہ کبھی بھی میوٹیشن کے ذریعے کوئی پازیٹیو تبدیلی نہیں آئی, ہمیشہ نیگیٹو تبدیلی آئی ہے. کیونکہ سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس یہی ہے کہ جو ناکارگی ہے, جس کو انٹروپی کہتے ہیں فزکس کی لینگویج میں, یہ ہمیشہ بڑھتی ہے. آپ اس کو سمجھ لیں. مثال کے طور پر میرے پاس ایک گلاس ہے, اس گلاس میں میں نیچے بلیو کلر کے چھوٹے چھوٹے بالز کی لیئر لگاؤں, اس کے اوپر یلو کلر کی, اس کے اوپر ریڈ کلر کی, یہ 3 لیئرز لگی. اب مجھے بتائیں ان لیئرز کے بعد میں اس کو ہلانا شروع کر دوں تو سارے بالز مکس ہو جائیں گے. آپ مجھے بتائیں میں اگر ہزاروں سال تک بھی ہلاتا رہوں کیا کبھی وہ پوزیشن دوبارہ آ سکتی ہے؟ تو اس کو فزکس کی لینگویج میں کہتے ہیں سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس, کہ ہمیشہ انٹروپی انکریز کرتی ہے تا وقت کہ خود انسان کوئی بیچ میں انوالو ہو کے مثلا میں اب دوبارہ اس کو پکڑ کے ایسے نہ کر دوں, اس وقت تک یہ پراپر فارم میں نہیں آ سکتی. تو یہی تو ہے سپریم بینگ جو کر رہا ہے, خود پکڑ کے ایک ایک چیز کو ٹائنیز ڈیٹیل تک. یہ انٹروپی سے تو یہ چیزیں انکریز ہوں گی. اور ہارون یحییٰ کی باقاعدہ ڈاکومنٹری ایک ہے, بہت زبردست, ٹرکی کے ایک مسلمان اسکالر ہیں جنہوں نے کئی ڈاکومنٹریز بنائی ہیں ایتھیزم کے خلاف. کچھ چیزیں غلط بھی ہیں ان کے نظریات میں, لیکن جو ان کی پازیٹیو چیز ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے. تو انہوں نے ایک ویڈیو ہے کولیپس آف ڈارونزم, اس کے اندر رچرڈ ڈاؤکنز کا انٹرویو رکھا ہوا ہے کہ اس سے کسی نے سوال کیا, ویڈیو ہے, کہ یہ بتائیں یہ جو آپ میوٹیشن کا نام لیتے ہیں, آج تک میوٹیشن کے ذریعے کبھی ارتقائی تبدیلی سے کوئی پازیٹیو تبدیلی آئی ہے؟ تو اس نے یوں دیکھنا شروع کر دیا, سوچنا شروع کر دیا, اس کی زبان ہی بند ہو گئی ہے کیونکہ پریکٹیکلی نظر آیا ہے. اور وہ ابھی بھی وہ بچڑے موجود ہیں جو پیدا ہوئے ہیں, 6 ٹانگیں ہیں ان کی, 2 گردن پہ لٹک رہی ہیں. اس طریقے سے مکھیوں پہ انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا تو مردہ لنگڑی لولی قسم کی مکھیاں جو ہیں وہ بننی شروع ہوئی. ڈی این اے اسٹرکچر ڈسٹرب کی ہے تو وہ میوٹیشن کی وجہ سے ڈس آرڈر انکریز ہوا ہے, انٹروپی, فائدہ کوئی نہیں ہوا. تو یہ بھی الحمدللہ ان کا حربہ ختم ہو چکا ہے اس حوالے سے. اور یہ ہارون یحییٰ کا میں نے تعارف کروایا, اور ساتھ ہی میں اپنے قریبی دوست ہیں انجینئر حافظ محمد جعفر صاحب, انہوں نے کتاب لکھی ہے 150 صفحات پر مشتمل ہے, کائنات سے خالق کائنات تک. اور میں کہتا ہوں کمال کر دیا انہوں نے. ہارون یحییٰ کی جتنی ڈاکومنٹریز تھیں اور اس طرح کی یہ تمام اعتراضات جو غیر مسلموں کے تھے, رچرڈ ڈاؤکنز کے جو اعتراضات تھے, ان کو بھی انہوں نے ریٹن فارم میں اردو میں 150 صفحوں کی وہ کتاب الحمدللہ پبلش ہو چکی ہے ان کی. اب اس کا 3را ورژن بھی آنے والا ہے. آج میری ان سے فون پہ بات بھی ہوئی تھی, وہ انشاءاللہ تعالی لیکچر کے بعد اگر کسی کو کتاب چاہیے ہو تو ہم PDF انشاءاللہ تعالی اس کو ضرور ای میل کر دیں گے. وہ 150 صفحے اردو میں بہترین قرآن پاک کی آیات اور جدید سائنٹیفک فیکٹس کی روشنی میں ان تمام چیزوں کا جواب انہوں نے بڑا تسلی بخش دیا ہے. اور یہاں رچرڈ ڈاؤکنز کا تو میں نے بتایا کہ وہ خاموش ہو گیا میوٹیشن کے معاملے میں. اس کے مرشد کی بھی بات سن لیں, چارلز ڈارون کی. اس نے اپنے ایک دوست کو خط میں لکھا, اور میں کہتا ہوں مجھے تو وجد آ گیا اس کی یہ بات پڑھ کے. وہ کہتا ہے میں جب کبھی بھی مور کو دیکھتا ہوں مجھے بخار چڑھ جاتا ہے, پیکاک کو, مور کو. ڈارون کہتا ہے میں جب مور کو دیکھتا ہوں نا پر پھیلائے ہوئے تو مجھے بخار چڑھ جاتا ہے کہ اتنا خوبصورت پیٹرن کیسے خود بخود بن سکتا ہے بغیر ڈیزائنر کے. حقیقت بات ہے, اس کا ایک پر اگر آپ اتار لیں نا, واقعی مور کی مثال ڈارون نے دی, کوئی عام آدمی تو نہیں تھا, بہت انٹلیکچوئل تھا. حقیقت بات ہے, میں نے یہ خود پھر منظر دیکھا ہے. مور جس طریقے سے وہ ڈیزائن بناتا ہے, اور اس کا ایک اگر آپ پر بھی ڈسٹرب کر دیں وہ ڈیزائن نہیں بن سکتا. پھر ایک پر کو بھی کنسیڈر کریں تو واقعی ڈارون کو صحیح بخار چڑھتا تھا کہ یہ خود بخود کیسے ہو رہا ہے. اس کو بھی پتا تھا کہ یہ خود بخود تو نہیں ہو, یہ ڈیفیکلٹی ان تھیوری تو تھا کہ یہ اتنی چیزیں کیسے نہ میوٹیشن کے ذریعے ہو سکتی ہیں, نہ
جو ہے وہ نیچرل سلیکشن کے ذریعے نہ ایوولوشن کے ذریعے ہو سکتی ہیں. تو لہذا اس معاملے میں الحمدللہ حق بالکل واضح ہو چکا ہے اب لوگوں کے سامنے. اور یہاں تک کہ اب اس پہ ایک بڑی ضرب ان پہ یہ بھی پڑی کہ فاسل ریکارڈ جو ہے وہ بھی 500 ملین ایئرز تک کا دریافت ہو چکا ہے. فاسلز یہ ہوتے ہیں کہ کوئی جانور آج سے لاکھوں سال پہلے مرنے کے بعد اس کے اوپر لاوا گر گیا یا اس کے اوپر ایسی کوئی طے آ گئی جس کی وجہ سے ایئر ریموو ہو گئی. تو جب ایئر ریموو ہو جائے گی تو اس کا وہ گلنے سڑنے کا پروسیس اس طریقے سے نہیں ہوتا. تو وہ پھر آپ نے دیکھا کھنڈرات کی کھدائی کے دوران وہ فاسلز نکلتے ہیں پتھروں کے اندر دبے ہوئے. تو وہ 500 ملین ایئرز پرانے فاسلز بھی شارک مچھلیوں کے، ڈریگن فلائی کے اور کیڑیوں کے، آنٹس کے ملے ہیں. ایگزیکٹ وہی ڈیزائن ہے جو آج کی شارک مچھلی دنیا میں موجود ہے. آج سے 500 ملین ایئرز پرانی شارک مچھلی کے فاسلز ایگزیکٹ وہی نکلے ہیں. تو ایوولوشن کہاں سے ہوئی ہے؟ یہ ساری کی ساری چیزیں ایک دم بنائی گئی ہیں 20 لاکھ مخلوقات کسی کے ڈیزائن کرنے سے. اللہ اکبر کبیرہ. تو بھائیو یہ اتنا کمپلیکس فینومینا ہے کہ آج سائنس یہ بات ماننے پہ مجبور ہے کہ کسی سپریم بینگ کا یہ کمال ہے. چنانچہ میں 2 حوالے دیتا ہوں. امریکن فلاسفر ہے پیٹرک گلن، اس کی کتاب ہے گاڈ دا ایویڈنس، خدا کا ثبوت، 1997 میں چھپی ہے، یعنی کہ کچھ عرصہ پہلے ہی، تقریباً سمجھ لیں آپ 16-17 سال پہلے. اس میں اس نے لکھا کہ گزشتہ چند دہائیوں کی سائنٹیفک ڈسکوریز نے یہ بات ماننے پر لوگوں کو مجبور کر دیا ہے کہ گاڈ ہائپوتھیسز ہی درست تھا. یعنی یہ نظریہ کہ یہ کائنات کسی گاڈ نے بنائی ہے، یہ نظریہ ہی درست ہے. وہ نظریہ کہ یہ ساری کی ساری چیزیں خود بخود بنی، یہ نظریہ درست نہیں ہے. اسی طریقے سے جارج گرینسٹائن بہت بڑا سائنٹسٹ ہے، 1988 میں اس کی کتاب پبلش ہوئی سمبیولک یونیورس. اس میں اس نے یہ بات لکھی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی سائنس کی یہ ڈسکوریز 20ویں صدی کی کیا ہمیں اس بات کی طرف دھکیل رہی ہیں کہ ہم کسی سپریم بینگ کی تلاش میں ہیں، کسی ایک سپر نیچرل ایجنسی کی تلاش میں ہیں کہ جس نے اس کائنات کو بنایا ہے. کہ یہ اتنا کمپلیکس ڈیزائن کیسے بن گیا؟ الحمدللہ قرآن پاک میں اس کے کئی دلائل موجود ہیں، لیکن میں 3 جگہ سے آیات پیش کرتا ہوں تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو. اور اس کتاب نے اب آپ کو یہ سائنٹیفک باتیں سن کے یہ کتاب کی باتیں مزید کھل کے سمجھ آئیں گی. 3 مقامات سے میں نے آیات لی ہیں وجد امیز. پہلا مقام سورہ الطور کی آیت نمبر ہے 35. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. کیا یہ لوگ بغیر خالق کے پیدا کر دیے گئے یا یہ خود اپنے خالق ہیں؟ اللہ اکبر. یعنی اپنے اوپر غور کرتے ہیں کیا انہوں نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے؟ تو خود نہیں پیدا کیا تو پھر کسی نے کیا ہوگا. بغیر کسی کے بنائے بن گئے ہیں یہ. اللہ اکبر. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اے انسان تو نے کیا سمجھا کہ تجھے ہم نے فضولی پیدا کر دیا ہے اور تجھے مر کے ہماری طرف نہیں آنا؟ کسی نے بنایا ہے، کسی کے بنانے سے تو بنا ہے. دوسرا مقام سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 28 اور 29. کیف تکفرون باللہ. اے انسانوں کس طرح تم اللہ کا کفر کرو گے، کیسے اللہ کو ڈینائی کر دو گے، اللہ کا انکار کر دو گے. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ. تم تو مردہ تھے، کوئی شے نہیں تھے، ہم نے تمہیں زندگی دی. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ. پھر ہم تمہیں موت دیں گے. دیکھ لیں انسان اپنی موت نہیں ٹال سکتا. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ. پھر ہم ہی تمہیں زندہ کر لیں گے. ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اور پھر تمہیں لوٹ کے ہمارے پاس ہی آنا ہے. هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. وہ اللہ ہی ہے جس نے جو کچھ زمین کے اندر ہے انسان تیرے لیے پیدا کیا. ثم استوى الى السماء. اس کے بعد آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا. فسواهن 7 سماوات. تو ٹھیک 7 آسمان بنا دیے. وهو بكل شيء عليم. اور یہ چیزیں صرف بنائی نہیں بلکہ ہر چیز کو اپنے علم سے احاطہ بھی کیا ہوا ہے. یہ ہے کریشن ایکس نہیلو، عدم محض سے وجود. کوئی چیز نہیں تھی بنا دی. ایک تو ہے لکڑی تھی، اس سے کرسی بنا لی، اور لکڑی کہاں سے بنی؟
عدم محض سے وجود بخشنا، بدیع السماوات والارض، یہ ہے وہ بات، کریشن ایکس نہیلو، عدم محض سے وجود بخشنے والی ذات۔ اور تیسرا مقام تو قرآن پاک میں کہتا ہوں ایپیکس ہے۔ اگر اس حوالے سے قرآن پاک کا سب سے بلند ترین مقام ہے تو یہ آیات ہے سورۃ الواقعہ، آیات نمبر 57 سے 74 تک۔ میں تیزی سے پڑھتا چلا جاتا ہوں، ان کا ترجمہ کرتا چلا جاتا ہوں۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، اے انسانوں ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا، پھر تم کیوں نہیں یقین کرتے اس بات کا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا؟ افرائیتم ما تمنون، بھلا غور تو کرو کہ جو تم منی ٹپکاتے ہو، جو انٹرکورس کرتے ہو اور منی نکلتی ہے، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا اسے بچہ تم بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ واقعی اللہ ہی بناتا ہے۔ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے بچہ کیا، بچے کی ایک آنکھ نہیں کو بنا سکتا، اور آنکھ تو اتنا کمپلیکس فینامنا، آج سائنٹسٹ حیران ہے کہ آنکھیں تو اچانک نمودار ہوتی ہیں۔ 6-7 مہینے تک بچہ پورا بن چکا تھا، آنکھیں نہیں ہوتی، اچانک آنکھیں آ جاتی ہیں۔ اب مجھے بتائیں، آنکھوں میں شیشہ ہے، گوشت میں کون سا مٹیریل ہے جو شیشے میں کنورٹ ہو جائے؟ گوشت کا کوئی شیشے سے لینا دینا ہے؟ اور نہ صرف کنورٹ ہوا، پیچھے پوری بنائی ہے۔ آنکھ پہ ڈسکشن کی جائے تو بندہ پاگل ہو جاتا ہے، یہ کیسا سسٹم ہے؟ تو جو تم منی ٹپکاتے ہو، کیا تم بچہ بناتے ہو یا ہم تخلیق کرتے ہیں؟ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم موت تمہارا مقدر کر چکے ہیں اور تم ہمیں آر نہیں دلا سکتے۔ تمہاری کمزوری کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم نہ اپنی مرضی سے زندہ ہوتے ہو نہ مرتے ہو۔ اور میں کہتا ہوں یہ 3 چیزیں ایسی اللہ نے ساتھ لگا دی ہیں۔ نمبر 1 موت، نمبر 2 نیند، اور نمبر 3 پیشاب۔ کوئی دنیا کا انسان 24 گھنٹے میں سوئے بغیر اگلے 24 گھنٹے نہیں گزار سکتا۔ کتنی کمزوری ہے، پیشاب کے بغیر گزارا نہیں کر سکتا۔ یہ کمزوریاں لگا کے انسان کو بتا گیا کہ تو شے ہی کیا ہے۔ اور یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارا، ہم نے موت مقدر کر دی ہے، تو بھاگ کے کہاں جائے گا؟ وَنَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ، اور تو ہمیں عاجز نہیں کر سکتا۔ أَلَا أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ ہم تجھے کسی ایسی شکل و صورت میں پیدا کر دیں جو تیرے علم میں نہیں، تجھے کتا بنا دیں، تجھے جانور بنا دیں، تیری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ہم نے تجھے بنایا، خنزیر بنا دیتے، کتا بنا دیتے، بلا بنا دیتے، اب بھی چاہیں تو تجھے بدل دیں، کسی اور شکل میں پیدا کر دیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى، بے شک پہلی دفعہ جو تمہیں ہم نے پیدا کیا ہے اس کا علم تو تمہیں ہو چکا۔ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تو کیوں نہیں نصیحت حاصل کرتے کہ جو ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تمہارا کوئی اختیار اس میں نہیں ہے، تو اب ہماری مرضی پہ چلو۔ اللہ افرائیتم ما تحرثون، بھلا بتاؤ تو یہ جو کھیتی بوتے ہو تم زمین کے اندر، بیج بوتے ہو، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم اس کو کھیتی بنا کے باہر نکالتے ہو یا ہم نکالتے ہیں؟ اللہ اکبر، پوری انسانیت تباہ ہو جائے اگر زمین جو ہے اگانا بند کر دے۔ 2 ہی چیزیں ہیں نا جی، کھانے کی خوراک اور دوسرا پانی۔ پانی کا بھی ذکر آنے لگا ہے، وہ تو بہت بڑی چیز ہے، وہ تو اینڈ پہ انہی آیات میں آ جائے گا، وہ تو کلائمیکس ہے۔ کہ کھیتی جو تم بیج بوتے ہو تم نکالتے ہو یا ہم نکالتے ہیں؟ اللہ، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکہون، اگر ہم چاہیں تو یہ ساری کھیتی کو بھس بنا دیں اور تم سوچ میں پڑ جاؤ یہ کیا ہو گیا، بوئی تھی گندم اور نکلا بھوسا، اب کھائیں گے کہاں سے؟ انا لمغرمون، اور بے شک پھر تم کہو گے ہم تو غرق ہو گئے، بل نحن محرومون، بلکہ ہماری تو بد نصیبی کہ ہم نے بیج بویا تھا اور نکلے ہی کچھ نہیں ہے۔ اوئے ہوئے، افرائیتم الماء الذی تشربون، بھلا بتاؤ تو جو تم پانی پیتے ہو، انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم نے اس پانی کو اوپر سے اتارا ہے یا ہم نازل کرنے والے ہیں؟ پانی ختم، اب تو کہتے ہیں نا اگلی جنگیں تو ہونی پانی کے اوپر ہیں، پانی ختم ہو جائے تو سارے معاملات ہی تلپٹ ہو جائیں۔ لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو کھاری یعنی کڑوا اور نمکین ایسا کر دیں کہ تمہارے پینے کے قابل بھی نہ رہے۔ اور واقعی ہوتا ہے ایسا ہی ہے، سمندر کا پانی آپ پی نہیں سکتے، مر جاتا ہے بندہ اگر وہ پانی پیتا رہے تو۔
مسلسل, اس میں سے ایویپوریشن ہوتی ہے, وہ پورا واٹر سائیکل قرآن پاک میں کئی جگہ بیان ہوا ہے. وہاں سے ایویپوریشن سے بادل بنتے ہیں اور وہ سارا گلیشیئرز کی فارم میں سٹور ہوتا ہے, بارش برستی ہے, پھر وہاں سے گلیشیئر سورج کی تپش سے پگھلتے ہیں, زمین کے اوپر بھی دریا چلتے ہیں, نیچے بھی. یہ سارے کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ ہمارے یہ ہم نے کیا ہوا ہے. اگر صرف پانی تو ہو, کڑوا ہو, تب بھی تمہارے کسی کام کا نہیں ہے. اللہ, لو نشاء جعلناہ جاجا فلولا تشکرون, اگر ہم چاہیں تو اسے ایسا کڑوا کر دیں گے تمہارے پینے کے قابل نہ رہے, تو کیوں نہیں شکر کرتے. افرأیتم النار التی تورون, کیا تم نے اس آگ کے اوپر غور نہیں کیا جو تم جلاتے ہو. یہ ساری چیزیں کھانے کے قابل آگ کی وجہ سے ہی تو ہوتی ہیں. آگ نہ ہو تو یہ ساری چیزیں ہمارے قابل ہی نہیں رہیں گی. یہ آگ جو تم جلاتے ہو, اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون, یہ درخت جو ہے کیا تم نے اگائے ہیں یا ہم نے اگائے ہیں. آج سائنس نے تو ہاتھ اٹھا دیا کہ تھریٹیکلی تو آئنسٹائن نے کہا E = mc². انرجی میس میں کنورٹ ہو سکتی ہے اور میس انرجی میں, لیکن دنیا میں صرف میس ہی انرجی میں کنورٹ ہو رہا ہے, انرجی میس میں نہیں ہو رہی. لکڑی اگر جلا دیں آپ, اس سے انرجی بن گئی, اس انرجی سے دوبارہ لکڑی بن سکتی ہے, لیکن اللہ بنا رہا ہے. سورج کی روشنی سے ٹنوں ٹن درخت روزانہ بن رہے ہیں, اربوں ٹن. وہی روشنی تو ہے فوٹو سنتھسس کے ذریعے, پودے اپنی ضیائی تالیف کے ذریعے اپنی خوراک تیار کر کے وہ سورج کی روشنی لکڑی میں کنورٹ ہو رہی ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں خود بخود ہو رہا ہے, تو خود بخود ہو رہا ہے تو آگ سے دوبارہ ذرا لکڑی بنا کے بتاؤ نا. تو یہ بات سمجھ آئی, کیا تم نے یہ درخت اگایا جس کو تم جلاتے ہو, یا ہم نے اگایا. نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین, یہ آگ تو ہم نے نصیحت کا ذریعہ بنایا ہے لوگوں کے لیے, اور اس میں سامان ضرورت بھی ہے. اس آگ کو دیکھو اور پہچانو کہ کس نے پیدا کی ہے. اب آخری آیت اس میں پھر ساتھ کہا فسبح باسم ربک العظیم, پس یہ تمام نعمتوں کے بعد تسبیح بیان کرو اس رب عظیم کی جس نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا, سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. آخری علمی پوائنٹ نمبر 5, دل بے ایمان تے حجتاں ٹیر. یہ پنجابی میں ایک محاورہ ہے کہ اگر کس نے بات نہ ماننی ہو تو وہ کئی دلائل کا رد کر سکتا ہے, جھوٹے دلائل کے ذریعے حجت بازی کر سکتا ہے. بات نہ ماننی ہو تو بڑے جھوٹے دلائل دیے جا سکتے ہیں. چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 111 میں ارشاد فرمایا کہ جو لوگ جان بوجھ کر حق کو ڈینائی کرتے ہیں, 8ویں پارے کی پہلی آیت ہے, وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ, اگر ان کے سامنے فرشتے بھی نازل ہو جائیں اور مردے قبروں سے نکل کے ان سے باتیں کرنا شروع کر دیں کہ آخرت کی زندگی ہے, تب بھی یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے. وہ کہیں گے ہم پر جادو ہو گیا. اور واقعی ایسا ہی ہے. رچرڈ ڈانکنز نے بھی دا گاڈ ڈیلوژن میں رسل کا ایک جملہ نقل کیا ہے, بہت انٹرسٹنگ. رسل سے کسی نے پوچھا کہ بتاؤ کہ اگر تمہیں گاڈ نے زندہ کر لیا مرنے کے بعد, تم تو پوری زندگی یہ کہتے رہے گاڈ کوئی نہیں ہے, اگر گاڈ نے مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کر لیا تو پھر تم گاڈ کو کیا جواب دو گے؟ تو پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں کہوں گا I didn't find enough evidence to believe in you. اے اللہ, تجھ میں یقین کرنے کے اعتبار سے مجھے کوئی پختہ دلائل دنیا میں نہیں ملے, اس لیے میں نے تجھے نہیں مانا. اب پختہ دلائل تو میں نے سورۃ الواقعہ سے گنوا دیے جو کامن آبزرویشن ہے. دل بے ایمان تے حجتاں ٹھیر. اگر دل بے ایمان ہے تو پھر بڑے نیگیٹو دلائل گھڑے جا سکتے ہیں. کاش قرآن پڑھ لیتا رسل, اور رچرڈ ڈانکنز بھی زندہ ہے. ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی دولت سے مشرف کرے رچرڈ ڈانکنز کو, تاکہ رچرڈ ڈانکنز کے اسلام لانے کی وجہ سے یہ اس کی ڈیلوژن کا ڈیلوژن ہو جائے گا, سارا معاملہ ڈائلیوٹ ہو جائے گا انشاءاللہ.